बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। स्टॉक एक्सचेंज को एक बहुत अच्छा इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी होगी तो वो बिज़नेस करेंगे, और दूसरा जो कंपनियां उनकी प्राइस अर्निंग रेशो वगैरह होती है और जो उनका लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान होता है उसके मुताबिक वो डिविडेंड देते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज, मेरा ये तजर्बा रहा है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के किसी पढ़े लिखे हाउस में जाके अगर बात कर लें तो आपको काफ़ी फील हो जाता है। इसीलिए एक दफ़ा फिर हम स्टॉक एक्सचेंज में ही आके बात करने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद लतीफ़ साहब। जाहिद साहब, आपका टाइटल बड़ा लंबा है, ज़रा खुद बताएं थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बस जाहिद लतीफ़ खान, सिक्योरिटीज का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। ब्रोकरेज फर्म के हवाले से, आप चूंकि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात कर रहे हैं, पर थोड़ा सा बताएं हमें, बेसिक मार्केट प्रेमाइस थोड़ा सा बताएं, फिर मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन आपसे करता हूँ। देखिए जी, आपने जो स्टार्ट लिया ना, उसके अंदर आपने ये कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज को बैरोमीटर कहा जाता है। क्यों बैरोमीटर कहा जाता है, पहले तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। स्टॉक मार्केट को बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है कि एक तो वो स्टॉक मार्केट आज की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको मेजर करके बता रहा होता है, रिफ्लेक्ट करता है कि क्या आजकल के मामला चल रहे हैं, और फिर फ्यूचर को भी प्रोडिक्ट करता है कि फ्यूचर में इकोनॉमी के मामला कैसे चलेंगे, सेक्टर वाइज कैसे होंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। इस वजह से उसको कहा जाता है। अब हमारे जो हालात हैं इस वक्त, आपको पता ही है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है शदीद किस्म की, फिर उसके बाद इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है शदीद किस्म की, उसके होते हुए हम स्टॉक मार्केट को, डिस्पाइट द फैक्ट कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन स्टॉक मार्केट, वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, उसकी वजह यही है कि हमें नज़र आ रहा है कि फॉर कंसिडरेबली बड़े लंबे अरसे से जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल है सारे फ्रंट्स के ऊपर। आप समझते हैं कि ये अभी तक उस स्टेज पे है जहाँ पे स्टॉक मार्केट की नहीं मैं बात कर रहा, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये सस्टेनेबल है अभी तक, अगर ठीक हो जाए और कुछ अर्से तक? देखिए सर, बात ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान में रहना है, कारोबारी लोग हैं, हमारे लाइवलीहुड भी यहाँ पे है, फैमिलीज, हमारा इंटरेस्ट भी यहाँ पे है, इसलिए हम ऑप्टिमिस्टिक तो हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, और दुआ भी करते रहेंगे कि मामला ठीक हो। इशू ये है कि गवर्नेंस की भी बड़े ज़्यादा इश्यूज हैं। अब आप ये देखिए कि जब बजट स्पीच अनाउंस की गई, तो बजट स्पीच के वेरी नेक्स्ट डे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो वहीं पे कुछ जर्नलिस्ट हजरात ने कुछ पॉइंट आउट की चीज़ें, तो इन्होंने कह दिया कि जी हाँ, ये गलती हुई है, तो हमने इनकॉर्पोरेट था भी प्रोविजनल वटेवर। उसके बाद जब हमने बजट के हवाले से, और उन्हीं दिनों में हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे थे, उन्हीं दिनों में आप ये देखें कि ऑयल प्राइसेस को एडजस्टमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को एडजस्टमेंट करने के लिए ड्रास्टिक मेजर्स लिए जा रहे थे। सो और फिर हुआ ये कि जब बजट स्पीच के अंदर जो चीज़ें कही गई थी, बावजूद इसके कि देयर वाज नो अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, उसके बावजूद भी उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें, बजट का जो फाइनल कल बिल पास हुआ है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में तब्दीली कर दी गई, विच रिफ्लेक्ट्स कि डायरेक्शन इज नॉट क्लियर विद द रूलिंग पार्टी एज वेल। वो भी कहीं ना कहीं से डिक्टेशन ले रहे हैं, ये कहीं से वो डायरेक्शंस ले रहे हैं, और साथ ही साथ ये है कि सारे अवाम को भी और बिजनेस कम्युनिटी को भी गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर घुसाया हुआ है। हम ये सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं और हैंडल होना शुरू हो जाएं, और आने वाले दिनों में डाउन द रोड में भी 2-3 मंथ्स में चीज़ें सेटल डाउन हो तो कुछ रिकवरी नज़र आना शुरू हो जाए। आप समझते हैं कि जो टैक्सेशन है, मतलब 10% LSM वगैरह उन पे लगाई है जिनसे एक्सपोर्ट हुई है सारी, टेक्सटाइल पे, स्टील पे, सीमेंट पे एंड ऑल, और बाकी ओवरऑल भी 4+6% थी, 4% ब्लैंकेट है सब के ऊपर लगाई गई है। इन्फ्लेशन जो है वो, मेरे जैसा आदमी भी गाड़ी के पेट्रोल से ही बहुत सख्त तंग है, मेरी 20% से ज़्यादा जो है उसमें चली जाए आपको तो ज़रा इट्स टू मच। आप समझते हैं कि एक तरफ इकोनॉमी को ड्रेन किया जा रहा है टैक्सेस से नंबर पूरे करने के लिए कि सस्टेनेबल नहीं है, दूसरी तरफ इनपुट्स जो है एनर्जी की वो बहुत महंगी हो रही हैं, तीसरी तरफ जो अर्निंग्स आगे से आनी थी प्राइसिंग के ऊपर
اس کے اوپر سلیبس چینج کر دی گئی ہیں. مطلب ابھی کل ہی یہ آپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے ادھر ہی کوئی ذکر کر رہا تھا کہ جو کیپٹل گین تھا کسی پراپرٹی پہ یا جو واٹ ایور، ایک تو اس کی ڈیوریشن بڑھا دی گئی ہے کہ اتنے سال تک اگر آپ نہیں رکھتے. اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جو تھا کہ پہلے یہ تھا کہ 4 سال تک اگر آپ ہولڈنگ رکھتے ہیں تو 4 سال کے بعد کیپٹل گین زیرو جو ہے وہ ایگزمپٹ تھا، زیرو ہو جاتا زیرو تھا. اب اس کو وہ 6 سال کر دیے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پرفارم اکانومی، میکرو اکانومی پرفارم کر سکے گی؟ دیکھیں آپ نے کوشچن کے اندر کافی سارے کوشچن ہیں. بیسیکلی ایک کوشچن سب سے پہلے آپ کا یہ ہے کہ جو 4% اینڈ 6% ایڈیشنل کچھ کمپنیز کے اوپر آل ٹوگیدر 10% ٹیکس لگایا گیا، سپر ٹیکس، اور گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ون ٹائم میئر ہے اور وہ ریٹروسپیکٹو اس کے اوپر ہے لاسٹ ایئر کی جو پروفٹس ہیں. دیکھیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ون ٹائم، اگلے سال نہیں ہوگا. اگلے سال نہیں ہوگا. وہ ایک ریٹروسپیکٹو اس لیے کہہ رہے ہیں اور اس سے ہمیں خوشی ہے کہ جی ایک کم از کم کہہ رہے ہیں خدا کرے کہ نہ ہی ہو، آئندہ ان کو دوبارہ اس قسم کا ٹیکس نہ لگانا پڑے. ایشو یہ ہے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے تو پرفارم نہیں کیا کیونکہ انسرٹنٹی تھی، پولیٹیکل اکنامک کنڈیشنز بھی بڑی ٹائٹ تھی. IMF کی طرف سے بھی کئی مہینوں سے مذاکرات ہونے کے باوجود بھی کچھ بریک تھرو نہیں ہو رہا تھا. لیکن یہ کمپنیز پروفٹ بنا رہی تھی، دے ور میکنگ فینومینل پروفٹس. ٹھیک ہے. گو کہ اس کو آپ اس طرح سے کمپنیوں کے مالکان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے گا تو وہ تو اس کو پسند نہیں کریں گے. بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم ایک میئر لینا پڑا گورنمنٹ، they can absorb it, they can sustain it. تو ایک دفعہ وہ اپنے جو کمائی ہے اس میں سے اگر دے دیں گے تو ایسا سچ نہیں ہوگا. لیکن اس کے افیکٹس اور بھی ہے نا. اب وہ نہیں کمپنیز نے ڈیویڈنڈ دینا تھا اور کتنے سارے لوگ جو پاکستان کے اندر اسٹاک مارکیٹ میں آلریڈی بہت کم پینیٹریشن، جن لوگوں نے ڈیویڈنڈ کی بیسس کے اوپر اس ایکسپیکٹیشن پہ شیئرز لیے ہوئے تھے، خاص طور پہ میوچل فنڈز میں، اور لانگ ٹرم ہولڈنگ کرنے کے پوائنٹ آف ویو لیے تھے، تو ان کو یہ نظر آ گیا کہ ان کمپنیز کے اوپر تو ایک سراسر 10% کا ٹیکس لگ گیا، تو اب ان کو وہ نہیں ملیں گے ڈیویڈنڈس اتنے. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بینکوں کے حوالے سے، اب آپ دیکھیں کہ بینکوں میں 5-6 بینکوں کے نام گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے اندر فورن انویسٹمنٹ ہے. فیصل بینک میں، UBL میں فورن انویسٹمنٹ ہے، میزان بینک میں فورن انویسٹمنٹ ہے. اب ان لوگوں نے ایک پلاننگ کے تحت، آپ کو پتہ ہے ان بینکوں پہ تو آلریڈی 3% سپر ٹیکس پہلے اس پہ لگا ہوا تھا، اب یہ اور ہو گیا. تو فارنر کیا سوچے گا کہ ہم نے جس فیزیبلٹی، جس پلاننگ کے تحت آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی، اب انہوں نے رول آف دا گیم چینج کر دیے. ہمارے دیکھیے ملک کے اندر ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے، FDI جو ہے وہ نیگلیجبل ہے. FDI کو بڑھانا بہت سخت ضروری ہے. اگر ہماری 30 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، 30 بلین کی ریمیٹنس ہے تو 60 ہو گیا. اب 75 78 80 بلین کی تو ہماری امپورٹ ہے. اس کو کیٹر کرنے کے لیے اگر ہم 30 بلین ایٹ لیسٹ FDI سالانہ کرنا شروع کر دیں گے تو تب جا کے ہمارے پاس 10 to 12 بلین ڈالر جو ہیں وہ سرپلس بچنا شروع ہوں گے ایئر ٹو ایئر بیسس پہ، جو اگر کنسسٹنٹلی بچتے چلے گئے اگلے 10 سال تک تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس جو یہ لون شون ہے آپ اتارنے کی پوزیشن میں ہوگی. سو آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جب آپ ہر وقت اپنے رول آف دا گیم چینج کرتے رہتے، جب آپ ان کو ایک کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے آج رولز ہیں، آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر تو راتوں رات. مجھے ایک اس سے کویشچن بھی آیا، وہ میں آخر پہ کروں گا کیونکہ وہ ٹینجنٹ پہ کویشچن ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈگریس. اوور آل اب اگر ہم یہ کہا جائے، ایک ایسے آدمی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو کافی عرصے سے 2-3 ڈیکیڈ سے اس کو دیکھتا آ رہا ہے اور بالکل پلس کو دیکھ کے وہ ڈیسیژن لیتا ہے آگے انویسٹمنٹ کے، پورٹ فولیو چینج کرنے کے، اور وہ سارے ڈیسیژن ایسے ہیں جو مالیاتی ڈیسیژن ہیں. وہ آپ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، آپ کے مشورے بھی ہو گئے کہ رول آف گین آگے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ I started my career with the stock exchange back in 90s. ٹھیک ہے، 89-90 میں نے IPOs میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا. اینڈ دین جب ہماری اکانومی اوپن اپ ہوئی، 90 کا پورا دور جو ہے وہ 1.5-2 سال کے بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی تھی، اور جو 2 سال گورنمنٹ رہتی بھی تھی اس میں بھی تحریک عدم اعتماد میں پیش ہو رہی ہوتی تھی، چاہے سینٹرل میں چاہے پروونس میں، وہ ساری انسرٹینٹی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے اسی دہائی کے آخر میں جا کے
نیوکلیر ایکسپلوژن بھی دیکھا، پھر ہم نے کارگل وار بھی دیکھی، پھر ہم نے 99 کے اندر آ کے کو بھی دیکھا. لیکن آپ یہ دیکھیں آلدو میں کو اگر ہٹا دیا جائے تو جو شوکت ترین صاحب جو ہے عزیز شوکت عزیز جب فائنانس منسٹر بنے اینڈ سبسیکوئنٹلی پرائم منسٹر بن گئے تو وہ ایک کنٹینیوٹی جو گورنمنٹ کی رہی تو دیٹ واز اے گولڈن پیریڈ فار اسٹاک مارکیٹ، دیٹ واز اے گولڈن پیریڈ فار دی اکانومی آف پاکستان. ٹھیک ہے، ایک تو اس کے اور بھی ہے ڈیٹ ری پروفائل ہوا جس کا کو فرینڈز آف پاکستان $32 بلین کا آپ کو اس کا ایڈوانٹیج میں ری پروفائل ہونے، وہ ڈیٹ بھی آپ دینا شروع کیا پھر دوبارہ. پلس اس میں یہ ہوا کہ ویسے ڈالروں کی بھی بہار ہو گئی تھی کیونکہ اسی وجہ سے ملک میں بھی ساری وار چل رہی تھی اور سب کچھ تھا. نیورتھلیس وہ ایک اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ دیکھا کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آئی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ تو وہ شارٹ لیوڈ رہی ہے، یا اگر وہ رہی بھی ہے تو پراپر کام نہیں کر سکی، پیچھے سے ریشہ دوانیاں چلتی رہی ہیں، کھینچا تانی چلتی رہی ہے، اور پھر ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی ایک دم وہ شروع کرتی ہے معاملہ تو پھر ایک دم بریک لگ جاتی ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی اب ہو جائے گی؟ خواہش کرتے ہیں، آپ نے جو جملہ بولا ایکسپیکٹ کرنے سے زیادہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہو، بٹ نظر نہیں آ رہا. آج دیکھیں نا، آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس نے پھر ایک غیر یقینی افراتفری مچا دی. اچھا، تو آخری میں آپ سے جو ٹینجنٹ پہ سوال تھا مجھے بڑا امپورٹنٹ لگتا ہے یہ، آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن بہت بڑا ایشو ہے؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کیوں میں یہ پوچھ رہا ہوں. 1990s میں جو آئی پی پیز آئے 6.5 سینٹ پر کلو واٹ آور شاید ان کی وہ تھی، وہ پرائس جو تھی اس وقت 4 تھی کے قریب، 2 سینٹ زیادہ پرائس رکھی گئی، اور وہ انرجی جو تھی اس کے ان پٹ کے بعد آپ کی ایکسپورٹس بہت سی کمپیٹیٹیو نہیں رہی. اب پھر جو آئی پی پیز کے ساتھ اس دفعہ جو ٹیرف مقرر کیے گئے بجلی میں، تو جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آتی رہی ہے، اس انویسٹمنٹ کو انویسٹ کرنے سے پہلے ملک کے لیے جو لوگ سودا کرتے تھے اس کا کرنے کے لیے وہ ملائی اتار کے کھا جاتے رہے ہیں، ملک کو کے پاس کچھ آتا نہیں رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو بڑا وائٹل ہے؟ سر دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اب آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چھوٹی سی ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے معاملے میں جنرلی لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف والے کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے. آئی ایم ایف ایگزیکٹلی وہی باتیں کرتا ہے جو ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ آپ ریلوے ہو گیا یا اسٹیل مل ہو گیا یا پی آئی اے ہو گیا، جو لاس میکنگ کمپنیز، ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. گورنمنٹ کو ہر سال اربوں روپے اس کو چلانے کے لیے نہیں دینا چاہیے. آئی ایم ایف بھی یہی بات کرتے ہیں. میں اور آپ دونوں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سول سوسائٹی یہ بات کرتی ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اب مجبور ہو کے آئی ایم ایف نے اینٹی گرافٹ، اب آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ بھی کریں. ٹھیک ہے، باتیں ساری اس لیے کہ وہ جو قرضہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ گارنٹی کریں گے، یہ واپس کیسے ہمیں آپ دیں گے؟ آپ کیا میز دے رہے ہیں؟ جس طرح سے آپ مس مینیج کر رہے ہیں معاملات کو، یہ آپ ہمیں گارنٹی کریں تب جا کے کریں گے. اب آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھائی ہیں ان کے کہنے پہ، تو فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ انٹرنیشنلی آئل پرائسز بڑھی ہوئی تھیں، پاکستان میں اس کو پاس آن نہیں کیا گیا تھا اور وہ سبسڈی دی جا رہی تھی. تو سبسڈی اس سے ہمیں تو یہ کرنا چاہیے نا لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت کہ پبلک ٹرانسپورٹ چلائیں، لوگوں کو گاڑیوں کے حوالے سے ڈسکریج کریں. ٹھیک ہے، مینجمنٹ کریں. شوکت عزیز صاحب کر کے گئے تھے. بہرحال خیر، چلیں دیکھیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تو باٹم لائن یہی بنتی ہے کہ یہ اس وقت ایک ایکیوٹ مشکل تھی اور ابھی بھی پاسبل ہے کہ اس ایکیوٹ اس سے اگر ہم نکل جائیں تو یہ کرونک میں تبدیل شاید نہ ہو اور آگے جانے کے لیے. لیکن اگر اس میں نہ نکل سکے تو پھر کرونک جو ہے وہ، میں لفظ بڑا یہ عجیب سا ہے، میں بہت کانشیسلی یوز کرتا ہوں، بٹ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمینل سٹیج تک چیز پہنچ سکتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. لائک اور سبسکرائب کر لیں.